नाज़रीन, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे और पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स का और मिलिट्री का जो भी साथ साथ पैरेलल एक ट्रैक चलता है, ओवरलैपिंग होती है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम इंस्टीट्यूशंस की जो पाकिस्तान में जो भी हालत हो रही है उसकी एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टील मिल की है, जो कि एक उसको हम थोड़ा फोकस्ड करके, क्योंकि आज जो पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से भी है, मिलिट्री से भी रहा हुआ है और वो इंस्टीट्यूशंस को ठीक भी कर चुके हैं। पाकिस्तान स्टील मिल जिसका मैं जिक्र किया, वो प्रॉफिट में ले आए थे, उनसे बात करेंगे। बड़ी यूनिक उनकी शख्सियत है। रिटायर्ड जनरल अब्दुल क़य्यूम हलाल इम्तियाज़ हैं और इनका और थोड़ा सा मैं आप नाज़रीन तारुफ़ करवा दूँ। चेयरमैन ये रह चुके हैं पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1998 से 2004 तक। उसके बाद ये पाकिस्तान स्टील मिल्स आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम आर्मी, ये 2004 से 2006 तक चेयरमैन थे पाकिस्तान स्टील मिल्स के। और मैंने डिफरेंट रिसोर्सेज से ये कंफर्म किया है कि वो प्रॉफिट में ले आए थे उसको डेट से निकाल के। ये हम जनरल साहब से कंफर्म करेंगे और इसकी रीज़न्स पूछेंगे इनकी कामयाबी की, और फिर उसके बाद क्यों इन्होंने छोड़ा उसको रास्ते में। इसके साथ साथ आजकल ये प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन फॉर सिटीज़न एम्पावरमेंट, जो कि रूरल एरिया में काम करती है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। कॉलमिस्ट भी हैं। जनरल साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब हमारे साथ स्टूडियो में आज मुझे एक किस्म का को होस्ट करेंगे हमारे इमरान अली हैं, डिप्टी कौंसलर जनरल पाकिस्तान कौंसलेट टोरंटो। इमरान, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम। जनरल साहब, इससे पहले हम स्टील मिल को एक एग्ज़ाम्पल बना के आपसे उसके बारे में क्वेश्चन करें, इससे पहले एक और क्वेश्चन जो बड़ा बुनियादी सा सवाल है, मैं आपसे ये करना चाहूँगी। पाकिस्तान मिलिट्री जब इंटरफेयर करती है तो आपके नज़दीक क्या वजूहात होती हैं? पाकिस्तान, आपने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री जब इन्वॉल्व होती है, जी, जब वो पॉलिटिक्स में आ जाती है तो उसकी क्या वजूहात क्या होती हैं? देखें, बात यह है कि किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर हुकूमत तो अवाम की होनी चाहिए, अवाम के नुमाइंदों की और सिविलियन की होनी चाहिए जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते रहे कि हमारे कुछ आर्मी के सीनियर लोगों ने अपने इनिशिएटिव के ऊपर आइन को की परवाह न करते हुए इक़्तिदार की बागडोर संभाली, जिससे मुल्क को नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ। बिकॉज इन दी लॉन्ग रन आपके जो अदारे हैं वो तबाह हो गए, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं रही, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी वीक हो गई और इसलिए ये ठीक नहीं था। अनफॉर्चुनेटली जो रीजन आपने पूछा है ना, वो यही है कि पाकिस्तान बना तो फौरन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात होगी। इसके बाद खान लियाकत अली खान आए, वो शहीद कर दिए गए। फिर कोई स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप नहीं आया, को ब्यूरोक्रेसी वाले इन्वॉल्व होते रहे, तो समहाउ वीक गवर्नेंस थी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और उस गैप को कुछ लोगों ने एक्सप्लॉइट किया जो अनफॉर्चुनेट था। बट आई थिंक दैट इज हिस्ट्री नाउ। और अल्लाह के करम से आज हमारी अफवाज पाकिस्तान की जो क़यादत है और सिविल क़यादत है, ये सारे एक सेम पेज के ऊपर हैं और हम मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। सही। अब आपका ख्याल है कि मुल्क जो है दोबारा उस वर्लपुल में नहीं जाएगा, मिलिट्री कू वगैरह के चांसेस नहीं है? जी जी सही। जनरल साहब, जब हम बात ये करते हैं कि अभी आपने अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, क्या पॉलिटिकल, मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी नाअहली होती है या आर्मी वाले करने ही नहीं देना चाहते होते हैं? देखें, ये दोनों चीजें होती हैं जी। पॉलिटिकल पार्टीज भी एक तो वीक एरियाज होते हैं जिनके अंदर गवर्नेंस की बात नहीं है, नेपोटिज्म, करप्शन की बातें, वीक गवर्नेंस के कुछ इश्यूज होते हैं। और उसका लेकिन ये मतलब नहीं कभी भी लिया जा सकता कि एक अदारा जो जिसने ओथ ली हुई है कि हम मुल्क की सरहदों का दफा करेंगे, वो इन्वॉल्व हो जाए। अगर इस तरह वीक गवर्नमेंट्स हैं तो पब्लिक का ये राइट है कि वो सड़कों पे निकले, प्रेशराइज करें, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, उनकी आइन के अंदर ये सारी प्रोविजंस मौजूद हैं जो लीगल हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो वो करनी चाहिए। तो इसलिए वो जो आते हैं ना
میں آپ کو وہ منیر نیازی صاحب کا ایک بڑا اچھا کپلیٹ ہے اور وہ پنجابی میں ہے کہ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی اور کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو آئی تھنک یہ سم ٹوٹل ہے. صحیح. جنرل صاحب عمران علی کو ہم شامل کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک مطلب پرٹیکولر 99 کے کو کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کس کو شوق تھا مرنے کا؟ کس کا جی؟ 99 میں جب مشرف نے کو کیا اس کا تختہ لپیٹا نواز شریف صاحب کا، تو وہ کیا وہ نواز شریف کا اپنا بلنڈر تھا جس کی وجہ سے یہ سٹیپ لینا بہت ضروری تھا یا یہ اوائڈیبل چیز تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس وقت ایک ایکشن لیا ریٹائر کرنے کا چیف آف آرمی اسٹاف کو. اس کے اوپر کچھ لوگوں کا ویو ہے کہ ان کو جب ٹرپ پہ تھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، واپس آتے تو آپ ان کو اگر چارج شیٹ تھی تو وہ دیتے اور وہ عمل کرتے. یہ تو ایک سائیڈ ہے، ایک ویو ہے. لیکن اگر آرمی چیف کو اس طرح ریٹائر کیا گیا تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ پرویز مشرف صاحب کا کام تھا کہ وہ آ کے تو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے اگر وہ سمجھتے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ آ کے اس چیز کو فیس کرتے. انہوں نے آ کے تو ٹوٹل کنٹرول سنبھال لیا. تو اس لیے پھر یہ ایک پاکستان کے اندر ایک ایسا ڈیڈ لاک آیا کہ پولیٹیکل لوگ بیہائنڈ دی بار ہو گئے اور پھر پرویز مشرف صاحب جن کو عدالتوں نے 3 سال کا مینڈیٹ دے دیا اور انفارچونیٹلی آگے عدالت نے وہ مینڈیٹ بھی دیا جو عدالت کے پاس بھی نہیں تھا کہ آپ آئین بھی امینڈ کر لیں. تو وہ پھر انہوں نے 3 سال پہ اکتفا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں میں ابھی ناگزیر ہوں پاکستان کے لیے. تو کیونکہ جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس پہ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ آنا آسان ہوتا ہے جانا مشکل ہوتا ہے، پبلک میں روٹس نہیں ہوتے. تو اس طرح کا یہ پرابلم تھا اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ دس ول ناٹ بی ریپیٹڈ. صحیح. جنرل صاحب عمران کو بھی ہم شامل کریں گے اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں یا آپ کچھ جنرل صاحب سے کویسچن کرنا چاہیں انہی پوائنٹس کے اوپر. ایک تو جنرل صاحب نے بڑی پروفاؤنڈ باتیں کی اور میں ان کے ایک ایک ورڈ سے ایگری کرتا ہوں کہ کئی دفعہ گورننس اور باقی چیزیں خراب ہوتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے بیسک سٹرکچر کو، آئین کو، جو آپ کے چاروں صوبوں کے درمیان زنجیر ہوتی ہے وہ نہ ریلیجن ہوتا ہے نہ فورس ہوتی ہے. دیٹس دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. صحیح. تو اگر آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انسٹیٹیوشنز بھی پریشر ایگزرٹ کر سکتی ہیں لیکن آپ اس بیسک سٹرکچر کو خراب کریں گے تو پھر آپ کو واپس جانا پڑے گا بار بار. اور جو آپ نے ورلپول کا لفظ استعمال کیا وہ درست ہے اور میں جنرل صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان اب اس ورلپول میں سے نکل آیا. اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں کہ کسی کو دوبارہ اس میں جانا پڑے. جو بھی ریفارم ہے تمام لیڈرشپ، سول، ملٹری، پبلک، ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیا حال ہے. جس طرح یہ ٹیررزم پہ نیشنل ایکشن پلان ہے تقریباً کنسنسس ہے پورے ملک کا. تو آئی کوڈنٹ ایگری مور جنرل صاحب. صحیح. جنرل صاحب اس پہ یہ جو عمران نے بات کی ہے یہ ٹیررزم پہ، یہ واقعی سب ایک پیج پہ ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ ہماری ملک کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں تو ہم اپنے ملک سے وفاداری نہیں کر رہے، یہ غداری ہوگی. پولیٹیکل لوگوں کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کو ملٹری کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے بیکاز دنیا کا کوئی ملک بھی اپنی آرم فورسز کی ایک تو پذیرائی کرتے ہیں، ان کو ساتھ رکھتے ہیں. وہ گورنمنٹ کا ایک بڑا پورٹنٹ حصہ ہوتی ہیں، ان کی ان پٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ کی پالیسی چلتی نہیں ہے. اور آرم فورسز کا وہ پتہ ہے ان کی لیڈرشپ کو کہ ہمارا رول جو ہے وہ آئین. یہ جو رحیل شریف صاحب ہیں انہوں نے یوم شہداء پہ تقریر پہ کہا تھا کہ ہمیں اس میں ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمیں آئین کی جو پاسداری اور جمہوریت کی جو مضبوطی ہے وہی مضبوط پاکستان کی نشاندہی کرتی ہے. اور افواج پاکستان خدا کے کرم سے آپ دیکھتے ہیں کہ پیچھے رہ کے حکومت کی بھی مدد کرتے ہیں اور وہ آبویسلی ان کا سرحدوں کی حفاظت کام ہے. لیکن ملک کے اندر بھی اگر خطرات ہوں جو سلامتی کے خلاف ہوں تو پوری ایفرٹ کے ساتھ وہ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور ابھی مجھے ناٹ این آؤٹ آف ڈاؤٹ کہ یہ سیم پیج کے اوپر ہے اور یہ ملک کے مفاد کے اندر ہے. بڑی اچھی بات ہے. اس پہ ابھی آپ سے فردر کویسچن کریں گے. جنرل صاحب ایک اور عمران سے پہلے میں پوچھ لیتی ہوں کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل آرمی والے جب آتے ہیں، جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ
کانسٹیٹیوشن میں راستہ، وہ سارے کانسٹیٹیوشن کو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ فوج کے ساتھ اسی پارلیمنٹ میں جب وہ بناتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کیوں بیٹھتے ہیں، دوسری بات یہ کہ وہ جو آرمی والے آتے ہیں انہی پولیٹیشین سے نالاں ہوتے ہیں، لیکن بعد میں انہی پولیٹیشینز کو لے لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ عمران کیا کمنٹ کریں؟ اصل میں بات یہ ہے نا جی کہ جب آپ ایون اگر آپ ملٹری ہوں یا کوئی اور اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہو، آپ پبلک سپورٹ اور پولیٹیکل ول کے بغیر تو پھر بھی گورن نہیں کر سکتے۔ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر صرف ایک ملک کو گورن کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ پولیٹیکل سپورٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ مین سٹریم پارٹیز جن کو آپ نے ہٹایا ہوتا ہے ان کی تو سپورٹ آپ کو ملتی نہیں ہے، پھر آپ جو نمبر 2 نمبر 3 گروپس ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے نا جس طرح جنرل صاحب نے فرمایا ملک ایک ورلپول میں چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی گورننس کے ایشوز ہیں، نیپوٹزم ہے، کرپشن ہے، ان کی انسٹیٹیوشنل ریفارم کریں۔ اگر آپ کولیبریٹ باقی چیزوں میں کر سکتے ہیں، ایون ملٹری کا رول اسٹرانگ بھی ہو، تو اٹ کین آلسو آسک دی سویلین لیڈرشپ کہ وی فیل دیٹ دیر شوڈ بی سم سارٹ آف accountability, and there Pakistan had a very good institution, the NAB. نیب کے بارے میں بھی جنرل صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، لیکن ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ جنرل صاحب جو عمران نے بات کی یہی کویسچن اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسیز ہیں جو اناؤنس ہو رہی ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیا یہ سفیشینٹ ہیں جو کچھ پشاور سکول میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نیب کے بارے میں کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر وہ ادارہ جو اکاؤنٹیبلٹی کر رہا تھا اس کی اپنی کیا ہے، اس کے بارے میں ناظرین جنرل صاحب سے اور عمران سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد پاکستان سے ہیں اور عمران علی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ ناظرین پچھلے سیگمنٹ میں عمران سے نے اس چیز پہ رسپونڈ کیا تھا کہ وہ پولیٹیکل، اب یہ جنرل صاحب میں آپ کے اوپر یہ کویسچن لے کے آ رہی ہوں کہ وہ پولیٹیکل لوگ جو کہ کانسٹیٹیوشن اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، جب کوئی ملٹری والا بندہ آتا ہے اور ملک میں چھا جاتا ہے تو وہ اس کے بازو مضبوط کرتے ہیں۔ ایک اینگل یہ بنتا ہے، اور دوسرا اینگل جو میں سوچ کے پریشان رہتی ہوں کہ وہ آرمی جو انہی پولیٹیشنز کی کرپشن سے نااہلی سے تنگ آ کے آتی ہے ملک کے اوپر، وہ انہی لوگوں کو لے کے پھر آگے کو چلتے ہیں۔ تو یہ کیسا امتزاج آپ کو لگتا ہے جنرل صاحب؟ یہ آپ نے بڑا روبینہ صحیح پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور حقیقت پسندی سے اگر بات کی جائے تو یہی وہ کینسر ہے جو ہمارے ملک کو تباہ کرتا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ پولیٹیکل لوگ جو اپنی قیمت سستی بکتے ہیں یا قابل فروخت ہوتے ہیں اور ان کا صرف مطمع نظر اقتدار ہوتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان دی لانگ رن اصول پرستی اور آئین کی پاسداری اور یہ جو فنڈامنٹل اقدار ہیں ان کو اگر آپ جمہوریت کی لے کے نہیں چلیں گے تو ان دی لانگ رن مصیبت ہوگی۔ ایک ڈکٹیٹر 5 سال 10 سال 15 سال نکال جائے گا لیکن پرابلم ہوگا۔ سو وہ ساتھ ہوتے ہیں، ہر آنے والے کے ساتھ پارٹیاں چھوڑ کے جوک در جوک ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ ان کے دو مطمع نظر ہوتے ہیں، ایک تو وہ اپنی کرپشن کو چھپاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کو اقتدار چاہیے کہ ہر وقت سدا بہار رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ویکنس ملٹری کی بھی ہے، میں نے بھی کئی لیول کے اوپر یہ بتائی کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ ابھی سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں یہ کل تک آپ کو بھی چھوڑ کے اسی طرح چلے جائیں گے، اور یہی ہوا۔ آپ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ کیسے تھا۔ اور پھر جب آپ ایک ڈکٹیٹر آتا ہے وہ دیانتداری کی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل اصولوں کے مطابق آپ چلوں گا، لیکن یو ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز دیئر کرپشن، کہ جو لوگ کرپٹ ہیں اگر آپ سے تعاون کریں تو وہ ٹھیک ہیں، اگر تعاون نہ کریں تو یہ کریکٹر فیلنگ ہے، اور اس سے پھر جو ہے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ اور کاش کہ یہ اس چیزوں کو آپ ریپیٹ نہ کریں، اصول پرستیوں کے اوپر چلیں۔ ملک اقتدار آنی جانی چیز ہے، بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کے اور اپنے اصولوں اور اپنے ایمان کے اوپر آپ کو چلیں اور یہ چڑھے۔ میں اسٹیل مل کا چیئرمین تھا تو دیر واز اے پرابلم کہ اس کی پرائیویٹائزیشن کے اندر کچھ مجھے یہ دال میں کالا کالا لگا، تو میں نے ریزائن بھی کر دیا، اور اس وقت جب پرویز مشرف باوردی صدر تھے اور چیف بھی تھے اور سب کچھ، تو میں نے کہا جی کہ نو آئی ایم سوری، آئی ایم دی لاسٹ مین،
اور میں الگ ہو کے اپنا ایک پروٹیسٹ کیا، اور میری اس بات کے اوپر پھر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ کیس چلایا اور مجھے ونڈیکیٹ کیا کہ یہ جو چیئرمین تھا اس نے بالکل ٹھیک کہا، دیر ور ایررز آف اومیشن اینڈ کمیشن، اور وہ ختم ہو گیا. تو میں نے کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، میں نے اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر کہ اس ملک نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں اپنے آپ کو مستحق بھی نہیں سمجھتا. تو اللہ کا اتنا کرم ہے، تو میں اگر اس عہدوں پہ ہوں تو میں اپنی ترقی اور اپنے عہدوں کے لیے ملکی مفاد کو کیوں قربان کروں. تو یہی میرے خیال ہے جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ مغربی قومیں آگے گئی ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ گریجولی آگے چلیں گے اس کے اوپر. اور ملک کے لیے لانگ رن میں کیا چیز فائدہ مند ہوتی ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان میں لیڈر بھی نہیں سوچتے. جی جی بالکل، لیڈرشپ کا بڑا ہی فقدان رہا ہے. جب پاکستان بنا نا اور پھر ہماری بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھے، ساری انڈسٹری بھی نہیں تھی. آپ دیکھیں کہ ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن کی کوئی فیکٹری نہیں تھی، اور دفتر کے اندر کاغذوں کو پن لگانے کے لیے نہیں تھا، اور درخت کا کانٹا استعمال ہوتا تھا. مشکلات تھی. اس کے بعد ہمیں چیلنجنگ ایک ٹاورنگ لیڈر چاہیے تھا. انڈیا کو جو ہے پنڈت جواہر لال نہرو کی شکل میں ایک پرولانگڈ ان کا وہ ہو گیا. ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ نہیں ہوا. تو اس کو بھی کسی شاعر نے بڑا خوبصورتی سے کہا کہ سمندر تیز طوفانی ہوا ٹوٹی ہوئی کشتی، یہی اسباب کیا کم تھے کہ اس پہ ناخدا تم ہو. کہ یہ جو کشتی ہماری بھنور میں تھی تو اس کے اوپر ہمیں پائلٹ یا جو ملاح ہے یا اوپر چلانے والا کشتی کو وہ ہونا چاہیے تھا. قائد اعظم سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ پہلے ہی پرابلمس تھیں اور اوپر سے یہ ہو گیا. عمران جو ابھی جنرل صاحب نے اسٹیل ملز کی بات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی بھی ظاہر نظر ہوگی کہ وہ ادارہ جو جنرل صاحب اپنی محنت سے پروفٹ میں لے کے آئے اور اس کو ڈیٹ سے نکالا، تو کیا آپ کے نزدیک جنرل صاحب اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتائیں گے کہ ہوتا کیا ہے اصل میں، اور اس سے شاید ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ باقی پی آئی اے یا دوسرے ادارے کس طرح تباہ ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایک ادارہ جا رہا ہے اس کو پرائیویٹائز کرنا کیا ایک سود مند بات تھی، اور پھر یہ کہ کیا اس بندے کو ہٹا دینا وہاں سے، یا وہ اگر مستعفی ہو رہا ہے تو اس کو کوئی واپس لانے کی کوشش نہیں کرنی، یہ کہاں پہ، یہ کیوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیل ملز کا جب آپ انالائز کرتے ہیں؟ تو جتنا میرا نالج ہے جی اور اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اعظم میں روینہ جب جنرل صاحب کی پوزیشن میں ہوتا ہے یا میری پوزیشن میں بھی ہوتا ہے، ہمارے دفتروں میں پیچھے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے. ہم جب روز صبح آتے ہیں وہ تصویر دیکھتے ہیں. تو آپ نے نیشنل انٹرسٹ میں اپنا عہدہ برا ہونا ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آہستہ آہستہ گریجولی پاکستانیت اور نیشنل انٹرسٹ میں کام کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جنرل صاحب کی اسٹرلنگ اچیومنٹ تھی، ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے اس کو کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی دیر واز این انٹرنیشنل کنسورشیم اس وقت جو پرائیویٹائز کرنا چاہتا تھا، اور انفارچونیٹلی ہماری جو لیڈرشپ تھی اس وقت کی، جس کو جنرل صاحب نے اس وقت ڈیفائی کیا اور نیشنل انٹرسٹ میں کام کیا، وہ بضد تھی کہ اس کو لینڈ پرائس سے بھی کم پرائس پہ اسٹیل مل کو بیچ دیا جاتا. ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے تھا کیونکہ بعد میں وہ خسارے میں چلی گئی. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بعد میں آپ نے انکمپٹنس اس کو خسارے میں لے گئے ہیں، سو دس از ناٹ اے لاجک کہ آپ کو اس وقت وہ پرائیویٹائز کر دینی چاہیے تھی. اور اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ تھی، ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ تھی، انہوں نے یہ ویو اپ ہولڈ کیا. اور کچھ اسٹریٹجک ایسٹس ہوتے ہیں آپ کے، اسٹیل از اے اسٹریٹجک ایسٹ، وار میں ڈیفنس پروڈکشن میں ہوتا ہے، ہر چیز آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. تو بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ سیاست، نیپوٹزم اور باقی چیزوں سے اونچا ہو کے سوچتے ہیں لیکن آپ کے اوپر لیڈرشپ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، تو پھر بس آپ ایک سمندر میں اس کشتی کو سنبھالتے ہیں اور پھر بو آؤٹ کر جاتے ہیں جب وقت آتا ہے کہ نہیں کوئی ساتھ. جی جنرل صاحب، عمران نے جو بات کی کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا، آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے میدان چھوڑ دیا لوگوں کے لیے؟ ہاں نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسٹیل مل کے حوالے سے ویری بریف میں یہ بتاؤں کہ پہلے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کو پرائیویٹائز کریں، تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی ہم اس کو 1 ملین ٹن سے 3 ملین ٹن پہ لے کے جانے والے ہیں. ہماری زیرو لائبلٹیز ہے، ہم نے سارے ڈیٹس کلیئر کر دیے ہیں.
ہمارے پاس سیونگ ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. ہم نے اس کے ٹینڈر ہونے والے ہیں, اس کے اندر یوکرین, رشیا, آسٹریا, چائنا انٹرسٹڈ ہیں. تو اس پروسیس کو یہاں آپ روک دیں گے تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا ان دی لانگ رن. تو اول تو اس کو پرائیویٹائز نہ کریں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے کرنا ہے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, بیکاز حکومت کا فیصلہ پھر آپ کو ماننا پڑتا ہے. اینڈ ود آل آنیسٹی میں یہ کہوں کہ آئی واز دین سیئنگ کہ اوکے. لیکن جب اس کی پرائس لگی 21 ارب روپے, تو پھر میں نے کہا کہ یہ تو اس کے پیچھے کوئی غلطی کر رہے ہیں. 19,000 ایکڑ زمین ہے جو خربوں روپے کی ہے. اس کا اپنا پاور ہاؤس ہے 165 میگا واٹ کا. اس کے تقریباً 4,000 کوارٹرز ہیں لیونگ. اس کی اپنی جیٹی ہے ڈیڈیکیٹڈ. اس کے اندر ریلوے لائن کی لینتھ ہے کوئی 72 کلومیٹر. اندر روڈ نیٹ ورک ہے کوئی 110 کلومیٹر. تو یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے جو اس وقت جب کیا تھا تو ایک ایکٹ بنا تھا کہ اس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے. تو اس کے آپ 21 ارب لے رہے ہیں, کوڑیوں کے دام. 6 ارب روپے کا میرے پاس خام مال پڑا ہے. 4 ارب کے فنشڈ پروڈکٹس ہیں. 2 ارب کی اس کے اسپیئرز پڑے ہیں. 12 ارب 10 ارب میرے پاس سیونگ بینک میں بلین. تو 22 بلین تو یہی بن جاتا ہے. تو کائنڈلی اس کو دیکھ لیں کہیں آپ کے بعد میں پرابلم نہ پڑے. یہ میں نے اس وقت کیا تھا. اور پھر میں نے کہا تھا مجھے آپ فارغ کر دیں, بیکاز کل کو یہ نہ کہے کہ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چیئرمین رہنا چاہتا ہوں. آئی سیڈ آئی ہیو ڈن مائی بٹ. لیکن سر آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوڑیوں کے بھاؤ کیوں دے رہے تھے؟ دیکھیں یہ سوچ کی ایک ناپختگی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز انگلینڈ میں, سوئٹزرلینڈ میں یا کینیڈا یا امریکہ میں ہو سکتی ہے, اسی لائن کے اوپر پرائیویٹائزیشن ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز پاکستان جیسے ملک میں کریں, جہاں لوگوں کا بیچاروں کا روزگار لگا ہوا ہے, غریب لوگ ہیں, لیبر انٹینسو یہ ادارے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو نکالو, جو بھی ہوتا ہے آپ کوڑیوں کے بھاؤ دے دو, $1 کی دے دو, لیکن نکال دو. میرا خیال میں بجائے اس دیٹ مینس کہ یو آر ایکسپٹنگ اے ڈیفیٹ. اگر آپ پرائم منسٹر ہیں ملک کے اور چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ کی آنکھوں کے نیچے ایک ادارہ نہیں چل رہا, تو یہ ناکامی ہے آپ کی. بیڈ گورننس ہے, آپ نے بندے ٹھیک نہیں لگائے ہوئے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر رہے. اور جو کرپٹ حکومتیں اداروں کو چلا نہیں سکتی وہ پھر ان کی پرائیویٹائزیشن بھی ٹرانسپیرنٹ نہیں کرتی. تو اس لیے یہ میرے خیال میں اس وقت شوکت عزیز صاحب کی بھی ایک سوچ تھی کہ سب چیزیں پرائیویٹائز کر دیں پورا. دیکھو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی نا, ہم نے سب کچھ ان کے حوالے کیا, تو کیا ہوا؟ گریجولی اٹ ود بگ بینگ ایوری تھنگ یو کانٹ پرائیویٹائز. کچھ چیزوں کو ٹھیک کریں, کچھ کو جو بہت نقصان میں جا رہی ہیں آہستہ آہستہ نکالیں, لیکن گورننس کو کریں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ سب بیچ بھی دیں گے اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوں گے, چونکہ آپ کی گورننس پور ہے, لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے, اور آپ خود کرپشن میں انوالو ہیں. تو اس طرح پھر باتیں چلتی نہیں. صحیح. عمران, جیسے ایبسولوٹ پاور ایک چاہے پولیٹیکل گورنمنٹ ہو یا ملٹری گورنمنٹ ہو, یہ ہوتا ہے کہ بس ایک پاور جو ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہے, وہ کچھ بھی کرتے پھریں. ابھی بریک کا وقت ہو گیا, لیکن میں ایک کوسچن آپ کے لیے چھوڑے جاتی ہوں کہ کیا یہ جو نیب کا ادارہ تھا, کیونکہ ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے نا, لوگوں کو تو یہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں, تو وہ جو نیب کا ادارہ تھا اس کا بننا کیا تھا, وہ اس کی کیا کام تھے, اور وہ کیوں اس نہج پہ پہنچا, اس پہ آپ دونوں سے بات کریں گے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں نیب کی. عمران علی, نیب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, جبکہ پولیٹیکل پاور, پولیٹیکل پارٹیز اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ سب ایک ہی طرح کے ہمیں لگتے ہیں کہ جو ان کا دل آتا ہے وہ کرتے ہیں, ان کی پکڑ کیسے ہوگی؟ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جب بنایا گیا تھا تو اٹ واز بہت اچھی انٹینشنز کے ساتھ بنایا گیا تھا. یہ 1999 سے لے کے 2002 تک کا جو مشرف ایرا تھا, جس میں ریفارم واز دا سینٹر پیس آف دا گورنمنٹ, وہ بنایا گیا تھا. اور اس کے شروع کے, اگر میں غلطی نہ کروں, جنرل امجد تھے اس کے چیئرمین اور باقی لوگ. تو اس ادارے کو انہوں نے امپاور کیا, اسٹرینگتھن کیا. یاد رکھیے وائٹ کالر کرائم کو ایک دم ادارہ نہیں بنا سکتے پکڑنے کے لیے. پیپل ہیو ٹو بی ٹرینڈ, اٹس اے پینس ٹیکنگ پروسیس, گیون سیلریز, اور ان کو تیار کیا جاتا ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنلی بڑا اسٹرانگ تھا. میں نے اپنے کئی کورسز نیب کے آفیسرز کے ساتھ کیے, دے ور گڈ. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ سے پہلے والی جو گورنمنٹ تھی, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک نیمز, آفیسر, انہوں نے
اس کو بالکل ویکن اور ڈینوٹ کر دیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس قسم کی مرضی حکومت نے نیب بنائی ہو, آپ کے ملک کا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے, آپ کو صرف یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کے چیئرمین کو کانسٹیٹیوشنل ٹینیور دے دیتے اور اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل طریقے سے کرتے جس طرح اب آئین میں ہے, اور اس کی جو ایکسپرٹیز ہے وائٹ کالر کرائم, باقی کرائمز, انٹیلیجنس کی, وہ یوز کرتے. صحیح. ابھی بھی نیب ہے, کسی کو پولیٹیکل لیپ آف فیتھ لینی پڑے گی, لیکن کوئی اس کا اب کام رہ نہیں گیا نیب کا. نہیں, نیب از اگین ڈوئنگ بیٹر. It is not as good as it was effective in 2000 and 2001, but it's still effective and it's an important institution. Plus your lower judiciary. آپ کی ہائر جوڈیشری نے تو کر لیا ہے اپنے آپ کو, اٹس این ریفارم جوڈیشری, لیکن اب لوور جوڈیشری کی باری ہے. دا چیف جسٹس اینڈ دا ایگزیکٹو دے ہیو ٹو کم دیئر, اور وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. جنرل صاحب, آپ نیب پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ جو عمران کہہ رہا ہے کہ یہ اب صحیح سمت میں اب دوبارہ سے یہ امپاور ہو رہا ہے, تو کیا ایسا ہے؟ دیکھیں, دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ کے اوپر جرمنز کے حملے جاری تھے اور ایئر ریڈز ہو رہے تھے لنڈن پہ, تو پریشانی کے عالم میں لوگ تھوڑے ان کا مورال نیچے ہوا تو گھبرائے. تو اس وقت ونسٹن چرچل تھے پرائم منسٹر, تو ان سے انہوں نے پوچھا کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا جی اگر کورٹس چل رہی ہیں یعنی عدل اور انصاف کا نظام قائم ہے تو آپ کو وری نہیں کرنی چاہیے, ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کسی ملک کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدل و انصاف اور احتساب کا نظام ٹھیک ہو. آپ دیکھیں ہمارے خلفائے راشدین سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے لے کے نیچے تک ساری جگہ کے اوپر وہ یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مرے گا تو ہم ذمہ دار ہیں. یہ اٹس اے کوسچن آف ٹیکنگ ریسپانسبلٹی. تو اس لیے یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ عدل کے نظام کو بہتر. اللہ کا کرم ہے کہ آج ہماری, جیسے میرے بھائی نے کہا, جو سینئر جوڈیشری ہے وہ بہت بیٹر ہو گئی ہے, اور جونیئر لوگ بھی اچھے ہیں, لیکن ان کے اندر بہت سی کمی اس لیے ہے کہ وہاں ججز کی کمی ہے, ان کو پورا کرنا ہے, انڈکشن کے معاملات ہیں, بہت سی انویسٹیگیشن کے معاملات ہیں, کرمنل انٹیلیجنس کے ہیں. اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا ہے جو نواز شریف صاحب نے پورا مصمم ارادے کے ساتھ اس کے اوپر شروع کیا ہوا ہے. اور اسی طرح جو احتساب بیورو بنایا تھا اس کی اسپرٹ بھی یہ تھی, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ وہ ان لوگوں کو ایک فری ہینڈ ہی ہونا چاہیے, اور وہاں کوالیفائڈ لوگ ہوں, لا کے ایکسپرٹس ہوں, اور اس کو ایک پوٹنٹ ادارہ بنائے. دیکھیں آج ایک حکومت ہے, کل کوئی اور آئے گی, پرسوں کوئی اور آئے گی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ہم نے ملک سے کرپشن کے کینسر کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو ایک کلین گورنمنٹ دینی ہے اور ایک سسٹم دینا ہے, تو ہمیں اپنے احتساب کے نظام کو بھی مؤثر بنا کے وداؤٹ اینی کمپرومائز اور وہ آگے چلنا چاہیے. بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی ایم شیور ہمارا یہ احتساب کا سسٹم میچور ہوگا, کیونکہ ابھی اوپن سوسائٹی ہے. ہماری ساری تکالیف کے باوجود ہمیں خوشی ہے, جو سلور لائننگ ہے نا پاکستان میں, جس پہ میں فخر کرتا ہوں ہر پاکستانی, ایک تو یہ ہے کہ جمہوریت ہے, نمبر 2 یہ ہے کہ میڈیا آزاد ہے, نمبر 3 یہ ہے کہ عدلیہ کمپیریٹیولی آزاد ہے, اور نمبر 4 یہ کہ ہماری ابھی سول سوسائٹی بیکاز آف دس, یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بریک تھرو ہے, سول سوسائٹی بھی وائبرنٹ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ چیزیں جہاں ہوں گی, یہ جو مغرب میں امریکہ نے یا برطانیہ کی جمہوریتیں ہیں 200-250 سال ہو گئے, بڑا ٹائم لگا ہے, تو ابھی یہاں پہنچے ہیں, ہمیں بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے کبھی. اچھا جنرل صاحب, ابھی یہ بتائیے کہ یہ جو پارلیمنٹری نظام ہے وہ پاکستان میں چل سکتا ہے ابھی, جو ابھی آپ نے باتیں کی, یا پریزیڈینشل نظام ہونا چاہیے یہاں پہ؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظام تو سارے ٹھیک ہیں, ان کو چلانے والے لوگ ٹھیک ہونے چاہیے. اگر اچھے لوگ ہوں نا, کئی جگہ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ڈکٹیٹرشپس نے بھی بڑا ڈیلیور کیا. آپ دیکھیں ایجپٹ کی ایگزامپل لیں, کرنل جمال عبد الناصر کے ٹائم کے اوپر انہوں نے بہت کیا, اور انہوں نے ریزائن کیا تو ملینز آف پیپل باہر پروٹیسٹ کے لیے لگے. آپ ساؤتھ کوریا کو بھی جنرل پارک نے کوئی 18-20 سال لگائے اور کچھ نہ کچھ ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نظام, لیکن میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں بھی کئی دفعہ کالم جو لکھتا ہوں تو اس میں نے یہی لکھا ہے کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں جہاں بہت سی بلیک میلنگ ہوتی ہے چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر کی, جو پارٹیاں ان کو سپورٹ کرتی ہیں
یا کولیشن بناتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں اچھیاں دیں منسٹری تو تب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ورنہ ہم آپ کا نو کانفیڈنس کر دیں گے. تو وہ بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے بیٹر ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو, اس کو جو سب لوگ ووٹ دیں, سب سے زیادہ اچھے جس نے ووٹس لیے ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے, اور وہ امریکن سسٹم کی طرح ٹیکنوکریٹس کے اندر سے بیسٹ ایجوکیشنسٹ, بیسٹ سائنٹسٹ, پی ایچ ڈی لوگ, ٹیکنوکریٹس, پڑھے لکھے ہر فیلڈ کے ایجوکیشنسٹ لے لے اور وہ چلائے اور پھر ریسپانسیبل ہو باقی چیز کا. اور جو اسمبلیاں ہیں وہ لیجسلیشن کریں, جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, تاکہ یہ اگر منسٹر بن جائیں اور پھر اپنی کانسٹیچوئنسی میں جا کے پھر یہ میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہیں, اس لیے انہوں نے دوبارہ وہاں سے ووٹ لینے ہیں. اور ہاؤ کین دے بی فیئر, کو کبھی جو نے ووٹ دیا اس کے ساتھ بھلا جو نہیں دیا اس کے, یہ ہمارے وہی نا, وہ پھر لوٹاکریسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے. تو جنرل صاحب اس پہ عمران اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں. میں جنرل صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن وہ پھر یہ ہے کہ وہ ایوبین سسٹم کا گھنٹہ گھر نہ ہو. عوام کو پتہ ہو کہ اگر ہم ووٹ دے رہے ہیں ایک شخص کو تو وہ پریزیڈنٹ بنے. جو صرف خطرہ ہے اس کے اندر, ٹوٹلی اچھا سسٹم ہے, نو بلیک میل, فریڈم ٹو اپوائنٹ, جنرل صاحب نے بہت اچھے پوائنٹس دیے. صرف خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وفاق جو ہے کئی دفعہ وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ وفاقیت کے لیے آپ ایک وائس پریزیڈنٹس بھی 4 لے لیں اس پریزیڈنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے فرام ڈفرینٹ پروونسز, یا گورنرز بھی ڈائریکٹلی الیکٹ کریں, اپوائنٹیو نہ ہوں, ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنرز اور کیبنٹ ہوں, تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا سسٹم ہے. لیکن شاید اس کو اب لانا مشکل ہے, 73 کے آئین میں امینڈمنٹ کرنا مشکل ہے, تو لیکن تھیوریٹیکلی یہ پاکستان کے لیے بہتر نظام. صحیح. جنرل صاحب اس سیگمنٹ کا یہ آخری کویسچن ہے, مجھے آپ کا ذرا کوئک جواب چاہیے کہ جو نیو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز میرا ہے کوئی تقریباً 25 نواز شریف صاحب نے جو اناؤنس کی ہیں, اس کے بعد جو ملٹری کورٹس کا کہنا اور کوئک جو انہوں نے ڈیتھ سینٹینس وغیرہ دی ہیں, کیا یہ جو پشاور انسیڈنٹ ہوا ہے اور ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے آپ کا خیال ہے کہ یہ سب چیزیں سفیشینٹ ہیں؟ یا دیکھیں یہ جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے نا, یہ اس نے ہمارے کلیجے چھلنی کر دی ہیں. یہ ایک بڑے ہی لرزہ خیز واردات تھی جس کا میرے خیال ہے انسانیت کی دھجیاں اڑائی ہیں جن لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے. یہ ایسے میرے خیال ہے حیوان بھی نہیں کرتے. تو اس کے بعد قوم پوری اکٹھی ہوئی ہے, ساری لیڈرشپ, اور قابل تحسین ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر بھی سارے, عمران خان صاحب نے دھرنے ورنے ختم کیے, ملٹری لیڈرشپ, اور بیٹھ کے یہ نیشنل ایکشن پلان اپروو ہوا جس میں 20 پوائنٹ ہیں. ان میں ایک یہ ملٹری کورٹس کا ہے جو کہ ود اے سن سیٹ کلاز ہے. دیٹ مینس کہ یہ ٹیمپریریلی فار 2 years چلے گا اور اس کے بعد نارمل وہ لیگل, اتنے میں لیگل سسٹم کو اور پوٹنٹ بڑھ کیا جائے گا اور اس کی کیپیسٹی بیٹر کی جائے گی. اس کے اندر پھر پروونشل لیول کے اوپر ایپیکس کمیٹیز بنی ہیں جن کے ہیڈ چیف منسٹرز ہیں ان کے, اور ان کے اندر آرمی کی پوری ان کو بیکنگ اور مدد ہے جو جو ان کے ملٹری کی اسٹیبلشمنٹس ان کے ایریاز میں ہیں. پھر ان کے نیچے آپ نے جائنٹ آپریشن سیلز بنے ہیں تاکہ گراس روٹ لیول کے اوپر کومبنگ کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ مذہبی انتہا پسندی کو استعمال کرتے ہوئے یہ ٹیررزم کی جو لائن ہے, بیریئر, اس کو کراس کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے, کہاں خرابی ہے. ہمارے مدرسے بہت اچھے ہیں, غریب لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, بڑا بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن مدرسے ہوں یا پرائیویٹ اسکول ہوں یا کوئی یونیورسٹیز ہوں یا کئی این جی اوز کے ادارے ہیں, ان کی اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے جو بیرونی انویسٹرز کے ساتھ بیرونی انٹیلیجنس لے کے تو وہ شامل ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت پراکسی وار ہو رہی ہے جس کے ڈانڈے پاکستان سے باہر ہیں. یہ جب ہمارے اٹیک کرتے ہیں آ کے ہمارے ایئر فیلڈز پہ اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اور ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس پہ, تو اس کے بینیفیشری تو پاکستان کے دشمن ہیں. یہ تو ان کا کچھ نہیں کر رہا, اس کا تو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے ہم اللہ کے کرم سے نہ صرف انٹرنل پالیسی کو نواز شریف صاحب بہتر کر رہے ہیں پوری قوم کے تعاون کے ساتھ, افواج پاکستان کی فل انوالومنٹ کے ساتھ, بلکہ ہم ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ, یورپین یونین, چائنا, ان ساری کنٹریز کے ساتھ, افغانستان اسپیشلی ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ افغانستان کے صدر بھی
ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں صحیح. اور ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. صحیح جنرل صاحب، بریک کا وقت ہو گیا. اگلے سیگمنٹ میں تھوڑی سی آپ سے پاکستان کی جو ریفارمز ہیں یا یہ جو بھی مذہبی انتہا پسندی کی بات کی، تھوڑی سی اس پہ اور بات کریں گے. ناظرین ابھی چلتے ہیں بریک میں. ویلکم بیک ناظرین. جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد پاکستان سے ہیں اور عمران علی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. عمران علی، جو جنرل صاحب نے جو باتیں کی ٹیررزم کی کہ یہ پراکسی وارز ہو رہی ہے، جنرل صاحب سے بھی اس کے اوپر کمنٹس لیں گے، لیکن میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں پاکستان کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ جی روینہ، جس طرح جنرل صاحب نے کہا اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ نے انٹرنلی ان مسئلوں کو حل کرنا ہے، اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل انٹرفیرنس ہے اور جو پراکسی وارز ہے وہ ان کے ختم ہونے کی کیا چانسز ہیں جب تک فنڈنگ نہیں ختم ہوگی؟ نہیں، ان کے بڑے برائٹ چانسز ہیں. آپ ایکسٹرنلی فنڈنگ پہ بھی کریں آپ، اور اسپیشلی جس طرح جنرل صاحب نے بتایا جو ٹاؤن کے اندر اور ولیج کے اندر جو ماسکس میں اور باقی چیزوں میں جو مٹیریل وغیرہ ہے جس کے اوپر اب جوائنٹ کولیبریٹو ٹیمز ہیں، جوائنٹ جی آئی ٹیز بنی ہوئی ہیں، اس کی زیرو ٹالرنس رکھیں. لاؤڈ اسپیکر کی زیرو ٹالرنس رکھیں اور ان چیزوں کی. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرنل فائنانس ہو رہا ہے، پلیز گو ڈپلومیٹکلی ٹو دیٹ کنٹری اینڈ سے انف از انف. وی آر چینجنگ. وی وانٹ ٹو لک انورڈ. انٹل دیر از انورڈ پیس ان پاکستان دیر کین ناٹ بی اینی ایکسٹرنل پیس فار اس. صرف ایک چیز جس میں ہم تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے یوتھ کو اور ڈس افیکٹڈ یوتھ کو، ریلیجس یوتھ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ دنیا کے اسلام کے خلاف مظالم سے پریشان ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے ساتھ انجسٹس ہو رہی ہے، تو پیسفل ویز آف پروٹیسٹنگ کیا ہے، تاکہ جو ریکروٹر ہے ٹیررزم کا اس کا نیریٹو آپ چھین لیں. یہ بہت مشکل کام ہے، اس میں ٹائم لگے گا، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے. جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں پاکستان سے اس کی ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا جو ہے نا پالیسی یا کانسیپٹ جو ہمارا نیریٹو، اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. کیونکہ تھریٹ بھی انٹرنل بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے. انٹرنل کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ بیسیکلی تو اگر آپ کو ہاؤس کو ان آرڈر کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر ملک مضبوط ہوگا تو فارن پالیسی بھی بیٹر ہوگی اور باہر سے انٹرفیئرنس بھی کم ہوگی. تو انٹرنلی ہم نے یہ کہا ہے کہ رول آف لا ہو، لیجسلیشن کی جائے تاکہ جو کلپریٹس ہیں دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اور ان کو کوئی بھی اسکیپ روٹ نہ ملے. جیسے میرے بھائی نے کہا زیرو ٹالرنس آن ملیٹنسی اور دہشت گردی کے اوپر. پلس یہ افغان مہاجرین ہمارے کو 1.5 ملین ادھر ہیں، پلس کوئی ارریگولر قسم کے لوگ بھی 1.5 ملین آئے ہوئے ہیں جن کو غیر رجسٹرڈ ہیں. ان کی واپسی کا آپ کے اسکولوں، مدرسوں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی طہارت، آپ کے سلیبائز ٹھیک، آپ کی جو ایجوکیشن کے اندر لوگوں کو موٹیویشن، اور آبویسلی یہ جو ریلیجس ٹالرنس ہے، مساجد کا غلط استعمال جو کرتے ہیں ان میں ان کو ٹھیک کیا جائے اور بتایا جائے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارے مذاہب کے لیے اوپن تھا. جب وہ میثاق مدینہ سائن کیا انہوں نے اور وہ مدینہ میں گئے تو وہاں سب کو اکاموڈیٹ کیا. تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ بیرونی مداخلت کے لیے آپ کی ڈپلومیسی سپیریئر ہو، ریجنل پیس کے لیے کام کریں، انڈیا کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی بیٹر تعلقات کے لیے انگیج رہیں، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی یورپ ہے، امریکہ ہے، بگ پاورز ہیں، ایسٹرن بلاک ہے، ان سب کو مسلم امہ ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم ان کو یہ پیس کا میسج دیں. اور یہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ اسلامسٹ ہر بات میں وہ کرتے ہیں، یہ ان بگ پاورز کو سمجھایا جائے کہ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے بالکل نہیں ہے. وہ کرسچین بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو دہشت گردی ہے ملیٹنسی کی ریاستی دہشت گردی بھی ہوتی ہے، جب آپ لوگوں کو جا کے ڈرون حملوں سے اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور دیکھے بغیر بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. یہ ساری باتیں کی جائے، لیکن مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. ہم بھی نہیں گھبراتے. قرآن ایک ورس ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. دیٹ مینز کہ آپ کی اپنی جو اسپرچول طہارت ہے وہ کر کے محنت کی جائے تو دنیا بھی آپ کے ساتھ ملے گی. ہمیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جنہ دے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے، پنجابی کا یہ ہے. دیٹ مینز کہ اگر آپ گھر سے مضبوط ہے تو سارے ساتھ. اگر مدرسوں کی آپ نے بات کی، جو ہم اپنے اندرونی حالات جب ٹھیک کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے یا
اس کے اوپر پورا فوکس کر کے ان کو ماڈرنائزڈ کرنا چاہیے. کیا آپ ان کا کیا حل دیکھتے ہیں؟ مذہبی علماء کا کیا رول دیکھتے ہیں؟ مدرسوں کی جو تنظیم ہے ان کی علماء پورا تعاون کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوپن ہیں, آپ ان کو رجسٹر کر لیں, ہم آپ سے تعاون کریں گے. یہاں کو اگر خرابی ہو, اگر کہیں آپ کو پن پوائنٹ کریں تو ان کو لوگوں کو اریسٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ایلیمینیشن تو دیر از نو کوشچن. یہ تو مطلب ہے کئی 100 سال سے یہ ایک تعلیم کا نظام ہے. ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی تھرڈ ورلڈ کا ملک ہے, تعلیم کی طرف دھیان نہیں دیا, تو تقریباً 2.25 ملین تقریباً 25 ملین بچے اسکول نہیں جاتے, اور یہ مدرسے ہیں جن کے اندر 3-4 ملین بچے ہمارے پڑھتے ہیں اور مفت پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے ہم بیلنس تعلیم کا نظام کے ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم ادھر دی جائے, مذہب کی تعلیم نارمل ہمارے انگلش میڈیم اسکولوں میں بھی دی جائے, تو ایک سلیبس ہو. اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو ایلیمینیشن کا دیر از نو کوشچن. اور صرف کلپریٹ اسکولز نہیں ہیں, ہمارے معاشرے کی جو علز ہیں اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں اور انہیں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. صحیح. عمران, آپ کیا کوئکلی بتاتے ہیں, کیا ریفارمز پاکستان کو اس ٹائم چاہیے؟ اگر میں کہوں کہ کوئی 3 ریفارمز بتائیں. ایک تو سب سے پہلے نیریٹو چینج کریں, دین زیرو ٹالرنس ایٹ دا ایس ایچ او لیول, کولیبریشن, اور تیسرا یہ کہ اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ اسٹرانگ کریں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یہ نیشنل ایکشن پلان ہے یہ بہت کمپریہنسو, یہ ہمارا انٹرنل ہوم گرون ہے, اس سے پیچھے نہ ہٹیں. آلریڈی آپ نے یہ گاٹ اے پلان آن پیپر, بس اس سے پیچھے نہ ہٹیں, اس پہ قائم رہیں. سیٹ بیکس بھی ہوں گے لیکن قائم رہیں. اور پیپروں پہ کام کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نہیں, لیکن میں نے گراؤنڈ پہ بھی ریئلٹی چینج ہوتے دیکھیے. یہ جو کراچی میں کچھ آپ کو خبریں آ رہی ہیں, باقی چیزیں, اس کا مطلب ہے وی آر ناٹ گیونگ ان ٹو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ناؤ. صحیح. اور آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو کرتا رہے. صحیح. جنرل صاحب, اس سے پہلے میں آپ سے ریفارمز پوچھوں, ایک اور کوسچن میرے ذہن میں آیا جو میرا خیال ہے آپ سے پوچھنا چاہیے. جو تحریک طالبان پاکستان ہے, TTP, کیا یہ لال مسجد کے واقعے کے بعد بنی؟ اور اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہمیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں پاکستان میں, ان کی جو سپورٹ ہے آئیڈیالوجیکلی, اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ہر چیز ممکن ہے. یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے, اس میں یہ جو لال مسجد والا یہ ایک ایشو تھا, اور اس کے علاوہ بہت سی مس ہینڈلنگ ہے فار دی لاسٹ مینی ڈیکیڈز جو ہم کرتے رہے ہیں. اور یہ سیکٹیرینزم کی لعنت, یہ فالٹ لائنز ہیں ہمارے. تو دیکھیں, ہم کہتے ہیں جو بندہ اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے, وہ مسلمان ہے. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شیعہ تھے, نہ سنی تھے, نہ وہابی تھے, نہ کوئی اہل حدیث. یہ سارے بات کی چیزیں ہیں, ان کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ ود دی پیسیج آف ٹائم جب یہ بیرونی طاقتیں جو ہمارے اندر فومنٹ کر رہی ہیں انسرجنسی, یہ ہاتھ کھینچیں گی اور ہم دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کریں گے, تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اور معاشرے کے وہ لوگ جو محرومیت کا شکار ہیں, ابھی کو قبائلی پٹی میں ہمارے 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں, وہاں نہ یونیورسٹی ہے, نہ تعلیم کا نظام ہے, پانی کے نظام. ان چیزوں کو پچھلے نہ صرف 1947 سے ہماری طرف سے اس طرح دھیان دیا گیا, بلکہ انگریزوں کے وقت میں بھی یہ نو گو ایریا تھا جب وہ یہاں تھے. تو ہمیں ان بیریئرز کو توڑ کے آگے ہونا چاہیے. بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کیا جائے, کراچی کو بیٹر مینج کیا جائے, تو اللہ کے کرم سے آئی تھنک کبھی بھی ہمیں نا امیدی یا مایوسی تو نہیں ہونی چاہیے. جنرل صاحب, یہ مین ریفارمز ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائیں تو پاکستان بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ. صحیح. جنرل صاحب, آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. عمران علی, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ تھے, عمران علی ہمارے ساتھ تھے, اور پاکستان کی پالیٹکس پہ بات کی, ملٹری کی انٹرفیرنس پہ بات کی, اور بڑی سچائی کے ساتھ باتیں ہوئیں, بغیر لگی لپٹی کے, اور ایک نیوٹرل انالیسز آپ کو دینے کی کوشش کی گئی. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ.